गुफ्तगू कर रहे हैं। मत ठहराएं, वो अगवा नहीं। और हमने उनकी जो अफगान टीम आई थी उनको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करके भेजा। और सेकेंडली, नूर मुकत के जो कातिल है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है, मैच कर गई है। कल जो हमारी मीटिंग हुई जिसमें फ़रोग नसीम और मैं, ECL के 2 मिनिस्टर हैं, एक फ़रोग नसीम लॉ मिनिस्टर उनको डील करते हैं और इंटीरियर की तरफ से मैं करता हूँ, हमने उनके वालदैन समेत उन तमाम लोगों को ECL में डाल दिया। और जहाँ तक कल PDM का इजलास हुआ है, वो एक अंजमन इमदाद सताइश बाहिमी की मीटिंग थी। जलसे तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, दिसंबर आ गया, ये सेम आप देखें पिछले साल से ये जलसे कर रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं, आप कराची में 20 दिन के बाद जलसा करें, उसके बाद 10-15 दिन। फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया कि अफ़गानिस्तान पर मुज़ाकरात होने चाहिए और हम बिल्कुल, फजलुर रहमान साहब यही तो इमरान खान कह रहा है। आपके बयान में और इमरान खान के बयान में क्या फ़र्क है? जो PDM ने अफ़गानिस्तान पे बयान दिया है, इमरान खान का भी वही बयान ही है कि हम अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानियों पे छोड़ते हैं और हम अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात के और अमन के हामी हैं। यही बात आप कर रहे हैं। और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। शेख साहब, एक अभी मैंने ख़त्म नहीं की। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने उन्होंने सबमिट किया, सुकड़ रही हैं। पाकिस्तान में आएँ जी, खुद आएँ, अपनी कौम को बताएं कि मैं, ये नहीं कि अब वीडियो पे अब देखें 40 कैमरे लगे हैं, तो जलसों का भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्यों प्रोग्राम कम किए हैं कि अगर आप एक फंक्शन करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वज़ीर आज़म टरबेला डैम के 5वें तौसी मंसूबे के संग बुनियाद रखने की तकरीर से खिताब कर रहे हैं। और मकसद इसका ये है कि हम अपने मुल्क में पहली चीज़ तो साफ बिजली पैदा करने की जो हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क बनना चाहता है जो ग्लोबल वार्मिंग, जो एक बहुत बड़ा, एक दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को एक बहुत बड़ा सामने मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी एक टॉप साइंटिस्ट ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सर्वे करके उनको फाइंडिंग्स दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो मौसम है वो बड़ी तेजी से गर्म हो रहा है और इस गर्मी की वजह से बड़े दुनिया को मसले आएंगे सामने। मसलन अभी भी कहीं आग लगी हुई है जिधर कभी पहले आगे नहीं लगी, जिस तरह साइबेरिया में कभी इस तरह की आगे भी नहीं लगी। पहले लगती भी थी आग, लेकिन ऐसी नहीं लगी क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और फिर मौसम की तब्दीली की वजह से अमेरिका में, रशिया में, अभी तुर्की में, ग्रीस में, इटली में उस तरह की आगे लगी हुई हैं जो कभी इंसानी तारीख में पहले नहीं थी। उसके अलावा फ्लड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि इंसान की तारीख में कभी इस तरह के फ्लड्स नहीं आए। और फिर जो गर्मी पड़ रही है कई जगहों के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान में जो जैकोबाद है, सबसे ज्यादा दुनिया में जो गर्म इस वक्त इलाका है और जो सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो पाकिस्तान में जैकोबाद में। तो हमारे लिए ये दुनिया में भी इसकी बड़ी अहमियत है कि हम अब इस तरह की बिजली बनाएं जिससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग इसके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। तो ये जो बिजली बनती है पानी के ऊपर और ये जो तरबेला की 5 टनल है, इससे जो बिजली पैदा होगी ये साफ बिजली होगी। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क हो 2030 तक जिसकी ज्यादातर जो बिजली बनेगी वो साफ बिजली बनेगी। वो उन पानी से बनेगी या फिर वो सूरज की सोलर से बनेगी और या फिर हवा से जो विंड एनर्जी है उससे बनेगी। लेकिन हम कोशिश करें जो फॉसिल फ्यूल्स जला के बिजली बनाते हैं उससे ना बने। तो इसलिए एक तो ये मेरा आने का आज यह मकसद था। दूसरा ये कि ये जो टनल 5 है इसकी वजह से इस डैम की, तरबेला की जिंदगी लंबी हो जाएगी
کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے. تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی لمبی ہو جائے گی. مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا. باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا، 1984 میں، اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی؟ کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی، یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا، کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے. اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں، ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے. اگر ہم یہ پانی کے اوپر ہی بجلی بناتے رہتے، جو زیادہ بجلی جو کیپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے کی، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم تو سارا راستے پہ یہ دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے، تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی، اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے. وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسڈائز نہ کریں. تو قوم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا، ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ، 20 سال 30 سال. اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے. یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 10 ڈیمز بنانے کا. انشاءاللہ 10 سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے، جس میں باشا اور داسو بھی ہیں. اور یہ 10 ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے، کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے. سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے، اپنے کسانوں کو. ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں، وہ 3 یا 4 مہینے میں سارا آتا ہے پانی. 3 یا 4 گلیشیئر بھی پگھلتے ہیں، اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہے، تو اس میں سارا تقریباً 80% پانی دریاؤں کا ان 3 یا 4 مہینے میں آتا ہے. تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں، ریزروارز بنا لیں، تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں. اس لیے ہماری حکومت نے 10 نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں. کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومن ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2028 میں انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی. اور اس طرح کے ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے. میں پھر سے آپ کو وفدا اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اس کے آپ مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تربیلا ڈیم کے 5ویں توسیعی منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی اور اسی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ 2030 تک پاکستان میں ماحول دوست بجلی بنے گی، 10 سال میں 10 نئے ڈیم بنائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی اور ملک میں اس وقت ماحول دوست بجلی کی ضرورت ہے.
مزید آپ کو بتائیں گے، امریکہ چاہتا ہے افغانستان میں اس کا پھیلایا ہوا گن پاکستان صاف کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان کا سیاسی تصفیہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ طالبان افغان صدر اشرف غنی کی صدارت تک افغان حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان امریکہ کو کوئی فوجی اڈہ نہیں دے گا۔ افغان فورسز طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام۔ طالبان نے کابل سے 150 کلومیٹر دور غزنی شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایک ہفتے کے دوران طالبان 10 صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ قندھار میں شدید لڑائی جاری ہے۔ افغان فورسز نے شہر ہرات میں طالبان کی پیش قدمی روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، تو میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جتنی محنت آئی ٹی کر رہی ہے، تو اگر آپ 70% میں کہتا تو اللہ کرے آپ 200% آگے جائیں، کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے اور بہت بڑا گیپ ہے اور بہت کچھ اویلیبل ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہو جاتا ہے نا کہ ایک چیز فل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا چانس کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چیز ابھی خالی پڑی ہے، تو سب جتنے ہمارے یہاں پر ٹیلی کام کے ادارے ہیں، سب کو موقع ہے کہ آئے اس میدان میں جلد از جلد یہ جو گیپ ہے یہ فل کرے۔ بہت شکریہ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نیب کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا، دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ تنقید ضرور کیجئے، لیکن پہلے حقائق کو دیکھ کر، قانون کو دیکھ کر، اور نیب سے بھی پوچھ لیں کہ جی یہ آپ پر الزام ہے، اس کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اور یہاں الزامات اتنے تواتر سے لگ رہے ہیں کہ آدمی کو جواب دینے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ دوسرا الزام آ جاتا ہے، سوائے سے ایک الزام کہ جی کرونا نیب نے پھیلایا ہے، باقی سارے اس وقت تک آپ پر الزامات جو ہے وہ نیب پر لگ چکے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب آپ کا یہ ایمان ہو کہ آپ اپنے قول و فعل کے لیے ایک دن رب کے سامنے جواب دہ ہیں، تو آپ کبھی غلط کام نہیں کرتے، اور یہ نیب کے ایمان کا ایک حصہ رہا ہے، ایک پی این سے لے کر چیئرمین تک، کہ ہم اپنے ہر قول و فعل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور دوسری میری گزارش یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب نے کوئی زیادتی کی ہے تو عدلیہ ووکل ہے، عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ موجود ہے، مضبوط عدلیہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے، ہمارے کیس کو ختم کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، مطلب وہ، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ عدالتوں سے اس سے رجوع نہیں کرتے کہ کیس جو ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس کیوں بنائے گا؟ ہماری کسی سے کیا ذاتی پرخاش ہے؟ یعنی 90% کیسز ایسے ہیں جن میں یہ جانتا بھی نہیں کہ جی کیس کن کے خلاف بنا ہے، لیکن جب بھی کبھی کوئی ریفرنس میرے پاس ریجن سے آیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور جب فیل کیا ہے کہ کیس بنتا ہے تو ہم نے کیس بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیب کا ادارہ وجود میں اسی لیے آیا ہے نا کہ جی آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہ آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ الزام کسی نوعیت کا بھی ہو، کریکٹر اسیسینیشن ہو، بلیک میلنگ ہو، دھمکیاں ہوں، انسینٹیو ہو، لالچ ہو، کچھ بھی ہو، نیب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیب اپنا کام کرتا رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ الزامات تراشی میں، دشنام ترازی میں اپنا وقت ضائع کریں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو متعلقہ عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور آپ ریلیف لے لیں۔ باقی ایک یہ بات تواتر سے دہرائی جاتی ہے کہ جی نیب پلی بارگین کر لیتا ہے۔ نیب جب پلی بارگین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کرتا ہے، قانون میں پلی بارگین کی شک موجود ہے، نیب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں۔ اور دوسرا مطلب، میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس اینگل سے، اسپیشلی پلی بارگین سے، ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بارگین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے، حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے، چیئرمین اپنی سفارشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا 100 روپیہ ڈوب رہا ہے تو 100 کی جگہ آپ کو 95 روپے مل جائیں؟ آپ سال ہر سال پھرتے رہتے ہیں، لوگ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، جن جرائم میں ملوث ہیں، وہ چند سال کی سزا کاٹ کے باہر آ جاتے ہیں۔
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا جو رزق حلال ہے، آپ کی جو کمائی ہے، اسپیشلی بیواؤں کی، یتیموں کی، پینشنرز کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ 2 کمروں کا کم از کم ایک مکان ہمارے لیے ضرور ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں. تو پلی بارگین قانون میں موجود ہے، حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے. نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے، شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ طے کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بارگین ہے. اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے، تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو سزا مرضی آپ مجھے دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہو، بلکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف، جو آپ کی مجبوریاں تھیں ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا. نیب نے یہ آپ کے رزق کی حلال تھی، آپ کی کمائی تھی، یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا. اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے، تقریباً 10 ارب سے زیادہ وہ رقومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکا ہے. آپ جو لوگ اس میں متاثرین ہیں یا جن کو یہ رقم ملی ہے، وہ 50 سال بھی پھرتے رہتے تو شاید اس رقم کا ان کو 10واں حصہ بھی نہ مل سکتا. تو جب آپ نیب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. پلی بارگین کا جو کنسیپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف جو اینٹی کرپشن لاز ہیں، جیسے ڈنمارک کا ہے، یو کے کا ہے، امریکہ کا ہے، انڈیا کا ہے، نیپال کا ہے، سارک لا کنٹریز کا ہے، اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متاثرین کو جو ہے ان کی اشکشوئی کریں، ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس ادا کریں. جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کی نہیں لا کے دے سکے، وہاں آپ کو پلاٹ ملیں. اور وہ سوسائٹیاں جو کہ ماضی میں جن کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں، ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے ان میں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور میری دعا کہ پروردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں، غریبوں، پینشنرز ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیب پہلوتئی کرے اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے. پہلے بھی ایکشن لیا تھا، اب بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا. لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے. میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، میں اس سے زیادہ زور نہیں دیتا. لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو، بلکہ یہ میں اہل لاہور سے بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ لاہور ہے اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھول پن کا ثبوت نہ دیں کہ فراڈیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراڈ کریں. ایک جو بات مطلب تواتر سے کہی جاتی ہے، اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کہاوت بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. کہ نیب کے مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے. آپ یقین کریں کہ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو میں 2 مہینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں جو 1275 سے زیادہ ہیں، میں ان کے فیصلے 2 اور 2.5 مہینے کے اندر کر دوں گا. فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے. جب آپ ایک ریفرنس ایک عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے. نیب نے کیس داخل کر دیا. اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت مہربانی کی، ہم ان کے بہت مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جائے. تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں. اور وہ جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس میں اگر 50 سے زیادہ وٹنسز ہیں تو آدمی ایگزامن کرے کہ بھائی میٹر تو کوالٹی کرتی ہے نا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتے. یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے ایگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالٹی میٹر کرتی ہے. ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزائے موت تک ہوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالٹی ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے. تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان گواہان کو لسٹ آف وٹنسز سے خارج کیا جائے گا، اور کوشش پوری کی جائے گی
کہ ریفرنسز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جلد از جلد ہو. تو ہماری طرف سے لاجیکل اینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب قانون میں ہے کہ جی 30 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. کئی ایسی وجوہات ہیں. میں خود جوڈیشل سسٹم کا 40 سال حصہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی 30 دنوں میں کم از کم نیب کے کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے. اس لیے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کہا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نیب میں وہ امینڈمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, جس سے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بہتر ہو, جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو. آپ اگر وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے, تو ان امینڈمنٹس کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی. اور فیور نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسفندیار ولی کیس ہے, جس میں انہوں نے الف سے یہ تک جائزہ لیا, انتہائی بصیرت سے جائزہ لیا, انتہائی دانشمندانہ اس میں انہوں نے امینڈمنٹس تجویز کی, اور اس کے بعد جو چیز آنریبل سپریم کورٹ نے فیل کی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے, ان کو ختم کر دیا گیا. اور یہ وہ لا اس وقت جو نیب آرڈیننس ہے, یہ وہ آرڈیننس ہے جس کا مکمل نہ صرف سپریم کورٹ نے جائزہ لیا ہے بلکہ کئی موقعوں پر لاہور کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور ڈفرینٹ ہائی کورٹ اس کو دیکھ چکی ہیں. آپ بے شک دیکھیں وہ تجاویز جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں, لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں, ہم ہمیشہ نہ صرف اس کو خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمیں تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے. پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے. چشم ما روشن دل ما شاد والی بات ہے. اور اس موقع پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں, نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا, ان کی عزت کرتا ہے, ان کی عزت کرتا رہے گا. ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں, ان کی جو بھی تنقید ہو, ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے. لیکن تنقید کا وہ پہلو جو تعمیر سے متعلق ہے اس کے لیے نیب اپنی طرف سے کوشاں ہے. متعدد ایسی ہدایات ایشو کی گئی ہیں جو اس تنقید کی روشنی میں ہیں. کیونکہ جب میں سیاستدانوں کی عزت اور توقیر کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان ہی ہوں گے. اس لیے ان کی عزت اور توقیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ کریں گے. اور یہ ہدایات ہیں کہ کسی کی خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو, سیاستدان ہو یا ایک عام آدمی ہو, اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. پروردگار ہر چیز معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد پروردگار بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے میں نیب کے افسران جو یہاں موجود ہیں اور ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی نیب میں آئے تو یہ فیل کرے کہ جی وہ. لاہور میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں تنقید ضرور کریں لیکن حقائق دیکھ کر کریں اور تنقید سے متعلق نیب کا موقف بھی جان لیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیب پلی بارگین قانون کے مطابق کرتا ہے. پلی بارگین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے. ادارے کے چیئرمین کو پلی بارگین کی منظوری کا اختیار نہیں ہوتا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.